अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, बजट पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान उस वक्त इख्तलाफात सामने आए जब बजट इजलास से कुछ देर पहले पीपल्स पार्टी ने बजट इजलास में शिरकत से माजरत कर लिया और बाइकॉट का फैसला कर लिया। इसके बाद रूठे हुओं को मनाने की एक तवील कोशिश के बाद पीपल्स पार्टी के कुछ नुमाइंदगान टोकन के तौर पर बजट इजलास में शरीक तो हुए मगर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह बरकरार रहे। अब इस हवाले से कमेटियाँ भी बन चुकी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खुद बिलावल भुट्टो से मुलाकात भी कर चुके हैं और एक चार्टर ऑफ डिमांड्स उनको थमा दिया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से, जिस पर इस वक्त भी मुशावरत हो रही है नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान। अब पीपल्स पार्टी की जो अहम रिजर्वेशन सामने आ रही हैं वो हैं कि हमने नून लीग को एक मुआहदे के तहत हुकूमत बनाने के लिए सपोर्ट किया था और इसमें चंद बातें तय हुई थी जिस पर नून लीग अमल नहीं कर रही। पहली तो ये कि PSDP में सूबे के शेयर के हवाले से पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत को लूप में लिया जाना था, ये भी तय था। इसके अलावा पंजाब हुकूमत पीपल्स पार्टी को स्पेस नहीं दे रही, ये भी शिकवा सामने आया पीपल्स पार्टी का। फिर प्राइवेटाइजेशन को लेकर भी पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड नजर नहीं आ रही। कैसे होगा ये मामला हल, इसी पर बात करेंगे। के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें कितनी सियासत है, कितनी मईशत है और कितना अवामी मफाद है? रामीन, एक फिक्रे में अगर आपको उसका जवाब चाहिए तो इसमें मैं ये कहूँगा कि इसमें ना सिर्फ सियासत है बल्कि सियासत के अंदर भी सियासत है। अच्छा, कैसे है? कैसे? सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं, सबसे पहले तो ज़रा बजट पे 2-3 फिक्रे बोलते हैं ना। मार्क ट्वेन ने एक जगह कहा कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लाइज, लाइज, वाइट लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, यही चीज़ जो है मुश्ताक अहमद यूसुफी ने अपनी किताब में तर्जुमा करके, तो उन्होंने इसको अपने तौर पे ही कहा। उन्होंने कहा झूठ की 3 किस्में होती हैं, एक झूठ, एक सफ़ेद झूठ, हाँ, और एक आदादो शुमार। तो ये तो हो गया आपका बजट की सूरत हाल, यानी बजट की सूरत हाल। अब ये सियासत की आपने बात की है, ये किसमें कितनी सियासत है, कितनी मईशत है। देखिए, डिक्टेटरशिप भी हो ना किसी मुल्क में, किसी भी किस्म की हुकूमत हो, फिस्तायत हो, आपकी जमहूरियत हो, डिक्टेटरशिप हो, कुछ भी हो, जो बजट बनता है ना वो आपकी जो मुतल्लका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो बनाती है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्री जो गवर्नमेंट के हैं उनसे इनपुट लेके और हिसाब किताब करके। लेकिन जो फैसले होते हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे मिसाल देता हूँ, फर्ज करें तालीम में कितना देना है और किन किन जगहों पे देना है, तनख्वाहों के अलावा कहाँ कहाँ देना है, तो इसमें ये देखना पड़ता है कि जो MNAs हैं उनमें से कितने हैं जिनकी बेगमात के या उनके बच्चों के प्राइवेट स्कूल्स हैं। अच्छा, कितने ऐसे हैं जिनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है इसमें, तो वो क्या करेंगे, पेंसिलों पे और किताबों पे वो लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे, अल्लाह खैर सल्लाह। और फिर ये कि स्कूलों की हालत के, चूंकि उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में तो पढ़ते नहीं हैं, लिहाजा उन्होंने तो, उनको तो पता ही नहीं कि भाई ये तालीम में हमने पैसे देने हैं, तो सियासी बन गया ना माहौल। अच्छा, अब ये है कि उसूली तौर पे किसी जमहूरी मुल्क में अपोजिशन का उतना ही रोल है बजट की फॉर्मुलेशन में जितना कि आपकी हुकूमत का है। ठीक है, लेकिन क्या पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ कि एक पॉजिटिव माइंडसेट रखने वाली अपोजिशन आई हो और उसने बाकायदा तौर पे मुआशी एंगल से और अवाम की फलाह व बहबूद सामने रख के हुकूमत वक्त का साथ दिया हो एक मुनासिब बजट बनाने में? नहीं नजर आता मेरे जहन में, मेरी मेमोरी में, मेरी याददाश्त में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। अगर आप फर्ज करें अभी का देख लें, अभी देख लें, अपोजिशन को तो पूछा ही नहीं गया, पहले तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया जी ये बजट हो गया जी। उसके बाद ये है कि यानी अपोजिशन वाले तड़प रहे हैं कि भाई हमें तो पूछे, डिबेट होती है हर चीज पे। देखें उस पे, और यानी आपका ख्याल है कि इसमें कोई तब्दीली आएगी? नहीं, जो हुकूमत ने फैसला किया है उस दिन चले हो रहा है ना, दिखावे कोई सही। 30 जून को सुन ये देखे ना आपने, मैं ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। देखिए, ये चीजें सारी पहले से तयशुदा होती हैं। ठीक है, अब उसमें सियासत के अंदर, सियासत मैंने बात की थी कि कोलिशन पार्टनर है पीपल्स पार्टी, आपने बड़ा अच्छा इंट्रो दिया है। कोलिशन पार्टी है यानी पीपल्स पार्टी, लेकिन वो इसके अंदर भी सियासत कर रहे हैं और वो ये है
کہ پنجاب میں ہم خوش نہیں ہیں آپ سے اور پنجاب میں ہمیں اتنی منسٹریز چاہیے اور جو مین ٹاکنگ پوائنٹ ہے آپ یہ ہمیں منسٹریوں کو طے کریں, ہم بجٹ میں آپ کی سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ میں بات کر رہا تھا سیاست میں سیاست کی. ٹھیک ہے. جس طریقے سے یہ حکومت آج کی معرض وجود میں آئی ہے, ان سے کوئی توقع ویسے بھی نہیں تھی. آپس کی بات ہے, اگر خان صاحب اس وقت ہوتے تو کیا وہ یہ جو ہمارے نون لیگ کے ہیں یا پیپلز پارٹی کے, یہ وہی باتیں کر رہے ہوتے جو کہ اس وقت کی اپوزیشن کر رہی ہے, جس میں کہ پی ٹی آئی کیریکٹرز بس چینج ہوتے. تو یہ سارا سیاسی کھکھیڑ ہے, یہ سیاسی کھکھیڑ ہے ساری. اور اس کے اندر معیشت کتنی ہے؟ معیشت اتنی ہے جتنی کہ منسٹری آف فائنانس نے بتا دیا کہ ہمارے باقی جو ہیں ادارے انہوں نے مل کے یہ سارا کچھ کیا ہے, اتنے پرسنٹ بنتا ہے. کچھ جگہوں پہ سیاستدانوں کی چلتی نہیں ہے. اچھا. کچھ ایسے ہیں ہیڈز آف اکاؤنٹ کہ اس میں ان کو نہ اپوزیشن کی چلتی ہے نہ ہی حکومت کی چلتی ہے, لیکن بہت سارے ایسے ہیڈز آف اکاؤنٹ ہیں جس میں وہ کر لیتے ہیں, اور خاص طور پہ آئی ایم ایف کا. اس وقت کی آخری بات, دیکھیے بجٹ سے پہلے آپ کے ہاں ایک نئے وزیر خزانہ تشریف لاتے ہیں. جی آتے ہیں نا, اورنگزیب صاحب. جی جی. اب یہ ہے کہ یہ تو حد ہی ہو گئی نا سیاست کی, یعنی آپ ہم سیاست کی بات کر رہے ہیں نا, اب اس میں معیشت کا مجھے بتائیے کیا تعلق ہے کہ باہر سے ایک صاحب آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں جی کہ میں وزیر خزانہ ہوں, مجھے مانیے, اور وہ بجٹ میں تقریر خود کر فرماتے ہیں اور اس میں چینجز وغیرہ آئی ایم ایف یہ وہ وغیرہ. اگر یہ عالم ہے تو اس میں آپ آئیڈیلی سپیکنگ کوئی ایسی بات اصول کے مطابق کر نہیں سکتے. اور پہلے ہی بے اصولیاں چل رہی تھی. کس وقت پاکستان میں مکمل طور پہ جمہوریت رہی ہے, کس وقت پاکستان میں صحیح معنوں میں بجٹ بنا ہے. لہٰذا اسی تنخواہ میں ہمیں گزارا کرنا پڑے گا اور دعا کرنی پڑے گی کہ یا باری تعالیٰ کسی دن ایسا بھی ہو کہ پاکستانی وزیر خزانہ ہو, پاکستان کی اور پاکستان کی عوام سوچ کے, اور آپ کی تمام پارلیمنٹ جو ہے وہ یہ سوچے کہ یہ بجٹ ہے پورے سال, اس میں پورا یعنی اس کے فنڈ جو ہیں وہ ہم نے کس طرح سے ایلوکیٹ کرنے ہیں, پورے سال کے لیے پاکستان کا انتظام چلانا ہے. تو اس میں ذرا عوام کی کوئی فلاح و بہبود بھی آ جائے. آمین ثم آمین ثم آمین. راؤ خالد صاحب, نیگوسیشنز جب ہو رہی ہوتی ہیں تو آئیڈیلی تو اس بات پر نیگوشیشن ہونی چاہیے بجٹ میں کہ جی عوام پہ آپ نے اتنے ٹیکسز لگا دی ہیں, کچھ ریلیف دیں, عوام کو کیسے بہتر حالت میں لے کر آنا ہے, معیشت کو کیسے بہتر کرنا ہے, آپ کے فیصلے کتنے ٹھیک ہیں کتنے نہیں ٹھیک ہیں. لیکن یہاں پر جو نیگوسیشنز ہوتے ہیں وہ اس بات پر ہو رہے ہوتے ہیں کہ پنجاب میں مجھے کابینہ میں کون سی وزارت چاہیے, تو پی ایس ڈی پی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, وہ فنڈز کہاں جاتے ہیں یہ بھی سب کو پتہ ہے, سندھ کی حالت سب کے سامنے ہے. تو آپ ان نیگوسیشنز کو کس طرح سے سگنیفائی کریں گے؟ دیکھیں نیگوسیشنز جو ہے بنیادی طور پہ جن ایشوز پہ بھی ہو رہی ہیں وہ بھی پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کے. ٹھیک ہے, ایک موقع ہوتا ہے, ایم این ایز بھی کرتے ہیں یہ بات, جب بجٹ ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے مطالبات رکھتے ہیں, پھر ان سے پرائم منسٹر میٹنگ شروع کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھیے گا جو ممبران قومی اسمبلی ہے ان کے ساتھ روز 12-15 سے ملا کریں گے وزیر اعظم, جب بجٹ پیسے سے 1-2 دن پہلے یہ ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ہوتا ہے نارملی, یہ ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, نیگوسیشنز بھی ہوتی ہیں, الائز کے ساتھ بھی معاملات چلتے ہیں. لیکن یہ بات درست ہے کہ جب آپ نے بجٹ بنانا ہوتا ہے تو اس سے پہلے یہ چیزیں ڈسکس کرنے کی ہیں, باتیں کرنے کی ہے. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, پیپلز پارٹی سیٹیں مانگ رہی ہے, ایک موقع انہوں نے دیکھا کہ یہ یہاں پہ ہم ان کے آرم ٹوئسٹنگ کر سکتے ہیں, بلیک میل میں نہیں کہوں گا لیکن آرم ٹوئسٹنگ تو کہا جا سکتا ہے, تو ہم ان کو اب تھوڑا سا پریشر ڈالتے ہیں. لیکن بجٹ کے متعلق آپ نے خود کہا کوئی چیز نہیں ہے. اگر بجٹ کے متعلق کوئی چیز ہوتی تو مجھے کوئی ان کی پریس کانفرنس کوئی چیز نظر آتی کہ یہ ہماری پرپوزلز ہیں. بڑے بڑے ان جید وزیر خزانہ ادھر بیٹھے ہیں, سلیم مانڈوی والا صاحب ہیں, اپنا نوید قمر صاحب وزیر خزانہ رہے ہیں, بجٹ بھی پیش کیے ہیں انہوں نے, اور اس طرح کے اور بھی لوگ ہیں ان میں جو یہ کام کر سکتے ہیں. کوئی ایک پرپوزل مجھے بتا دے جو انہوں نے دی ہو, پبلکلی بتائی ہو, یا کم از کم ان کو دی ہو پرپوزل, یہ فنڈز کا مطالبہ ضرور کیا ہوگا, یہ فنڈز دے دیں, وہ فنڈز دے دیں, اس طرح کر دے, اس طرح کر دے. یہ بڑی صورتحال اس قسم کی ہے کہ اس میں آپ جی کوئی نہیں, خد و خال کا ان کو پتہ ہی نہیں کہ خد و خال کون سے ہیں اور کیسے ہیں, خوبصورت ہیں, برے ہیں, درمیانے ہیں, ان کو اس پہ کوئی لینا دینا ہی کچھ نہیں اس سے نا.
بات یہ کہ بجٹ تو ایک خالص ٹیکنیکل کہہ لے کہ ایکسپرٹس جو ہوتے ہیں معیشت کے اور اکاؤنٹنگ کے اور سارے وہ ہوتے ہیں، محکموں کی انپٹ ہوتی ہے، اتنے پیسے ہمیں چاہیے، یہ پروجیکٹ چاہیے، اس طرح سے چاہیے، کوئی تھوڑا بہت سیاسی طور پہ بھی ایسے پروجیکٹ جس سے سیاسی فائدہ ہو جائے، تو وہ پالیسی سازی اصل کام ہوتا ہے اس میں کہ آپ کیسی پالیسی بنا رہے ہیں جس سے ملک کی معیشت بہتر ہو، ٹیکس بہتر ہو، عوام کو سہولتیں اور رعایتیں ملے. تو اس طرف تو پالیسی سازی تو دور کی بات ہے، مجھے تو یہاں کوئی نئی سوچ بھی نظر نہیں آتی، وہ سوچنا بھی لگتا ہے محال ہے. IMF نے کہہ دیا تو آپ نے پھر اشاریہ نہ ادھر کرنا ہے نہ آپ نے ادھر کرنا ہے. تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے جب آپ کچھ نہیں کر سکتے اور آپ کچھ کرنا بھی نہیں چاہتے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ پھر بیان بازی کریں گے، آپ سیاست کریں گے، آپ ادھر کبھی ادھر جائیں گے، کبھی ادھر جائیں گے، کبھی. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں، دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ حکومت آتی ہے، وہ بیان دیتی ہے کہ جی جانے والی حکومت تباہی و بربادی کر گئی، لینڈ مائنز بچھا گئی ہے، ملک کو دیوالیہ کے دہانے میں پہنچا دیا ہے، اور ہم جو ہے یہ اس کو ٹھیک کریں گے اور یہ کریں گے. پھر وہ جب جا رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے لینڈ مائنز بھی ساری ختم کر دی ہیں اور ملک کو دیوالیہ پن سے بچا لیا ہے. این موقع پہ ہم نے 50 سڑکیں بنا دی ہیں، 10 میٹرو بنا دی ہیں، 2 لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کر دیے ہیں اور کشکول بھی توڑ دی ہے، یہ بھی بتاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب اگلی حکومت آتی ہے تو وہ وہیں سے شروع ہوتی ہے، لینڈ مائنز. اور پھر تو یہ بیان بازی کا سارا یہ چکر چلے جا رہا ہے. حکومت کو پتہ ہے کہ ان کے کوئی گائیڈ لائن ان کو جو مل گئی ہے اس کے مطابق انہیں چل رہا ہے. اپنے طور پہ سوچنے سمجھنے ان کی کوئی صلاحیت نہیں ہے سوائے اس کے. ایک تو پرٹیکولر چیزوں پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، جیسے نان فائلرز کے حوالے سے جو پالیسی بنی ہے مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آ رہی، اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نان فائلر کے ٹریولنگ پہ پابندی ہے لیکن حج اور عمرہ کر سکتے ہیں. کیوں بھائی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اور اس کے بعد آپ نے وہ ٹیلکوز کو جو کہا ہے کہ جی آپ 75% جو ٹیکس ایڈوانس ٹیکس اور وہ لیں ان سے نان فائلر سے، وہ کیوں لیں جی؟ نالائکی آپ کی، نکما پن آپ کا. لوگوں کو فائلر آپ نہیں بنا سکتے، لوگوں کو پکڑ آپ نہیں سکتے، ذمے ان کے لگا دو کہ یہ. اور پھر تنخواہ دار طبقے کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے تو یہ ریکنسیڈر کرنے والی چیزیں ہیں، پتہ نہیں کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے. چلیں ٹھیک ہے. ثاقب، پنجاب میں کیا ٹسل چل رہی ہے؟ پیپلز پارٹی کیا چاہ رہی ہے اور ایسا کیا ہے جو نون لیگ پنجاب میں دینا نہیں چاہ رہی پیپلز پارٹی کو، جس پر ابھی تک ڈیڈ لاک برقرار ہے؟ ایک تو جو پیپلز پارٹی ہے وہ اس کا فوکس پنجاب ہی ہے. خبر بھی یہی ہے کہ جہاں پہ ڈیڈ لاک ہے اس کے پیچھے پنجاب بڑی جو ہے وہ وجہ ہے. اب مسلم لیگ نون کے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ 10 یا 12 سیٹیں ہیں پنجاب میں پیپلز پارٹی کی، اور وہ 25-30% جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ مانگ رہے ہیں کہ شیئرنگ، پاور شیئرنگ وہ دی جائے. اور پیپلز پارٹی کا جو فوکس ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کیونکہ چیئرمین سینٹ بھی ہیں تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب کے بیلٹ کو ایکٹیو کیا جائے. وہاں پہ وہ پہلے بھی ملتان میں جب PTI کی گورنمنٹ تھی تو شاہ محمود قریشی انہوں نے بھی ایکٹیو کیا کہ وہاں پہ بھی جو ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی رہیں. اور اب یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ جو جنوبی پنجاب کا بیلٹ ہے وہاں پہ ایکٹیو ہو، ہمارے پاس بہت کچھ ہو دینے کو لوگوں کو، اور شیئرنگ میں ہمیں وہ مل جائے تاکہ ہم پیپلز پارٹی کو ایکٹیو کر سکے پنجاب میں. اب جو پیپلز پارٹی کی جو کیلکولیشن ہے ان کی یہ ہے کہ سندھ میں تو ہم موجود ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 15 سال سے وہ ایک تو صوبے میں ان کی بھی گورنمنٹ ہے اور مور اور لیس مطلب ان کی جو قومی اسمبلی میں جو نشستیں ہوتی ہیں وہ وہی ہوتی ہیں، کبھی کم کبھی زیادہ، کراچی کا تھوڑا سا مارجن اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. تو ان کا یہ فوکس ہے کہ وہ تو ہمارے پاس ہے. پنجاب میں پیپلز پارٹی پچھلے 8-10 سال سے یہ کوشش کر رہی ہے کہ یہاں قدم جمائے جا سکیں لیکن وہ جما نہیں سکے. اب وہ اس میں کرنا چاہ رہے ہیں. سب سے بڑا جو ڈیڈ لاک ہے وہ یہی ہے کہ لیکن جو مریم نواز ہیں یا مسلم لیگ نون ہے وہ بہت زیادہ ریزسٹ کر رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ پنجاب کی جو حصہ داری کے حوالے سے. اس کے علاوہ بھی 4-5 اور چیزیں بھی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جب آپ کی ہماری جو بات ہوئی تھی مرکز میں تو ایک تحریری معاہدہ ہوا تھا، اس تحریری معاہدے پر بھی مکمل طور پر جو ہے وہ عمل نہیں ہو رہا. اس میں ملٹیپل چیزیں تھیں، بلدیاتی الیکشنز کا بھی تھا کہ پنجاب میں بلدیاتی الیکشنز جو ہے وہ کروانے کے حوالے سے کوئی انیشیٹ کیا جائے گا.
پھر جو مسلم لیگ نون ہے وہ پیپلز پارٹی پہ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ ہم کوئی بھی اگر انیشیٹو لیتے ہیں اس کا پولیٹیکل ہمیں نقصان بھی ہوتا ہے, عوام میں پذیرائی نہیں ملتی, کوئی ایسے سخت فیصلے ہم کر رہے ہیں تو ان میں پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ نہیں ہوتی اور پیپلز پارٹی سائڈ پہ ہو جاتی ہے. جس طرح یہ بجٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے, اب بجٹ میں سارا جو ملبہ ہے وہ مسلم لیگ نون پہ آ رہا ہے اور جو پیپلز پارٹی ہے اس کو اس طرح ڈیفینڈ بھی نہیں کر رہی. اسی طرح جو نجکاری کا معاملہ ہے, اب وہاں پہ بھی ان کا یہ ہے کہ نجکاری جو ہے وہاں ایک مشکل فیصلہ ہے اور پولیٹیکلی ہمیں نقصان دے گا, عوام میں وہ پذیرائی نہیں ہوگی, لیکن الٹیمیٹلی ملک کے لیے اور معیشت کے لیے یہ فیصلے جو ہے وہ سخت فیصلے ضروری ہیں. لیکن اس معاملے میں بھی پیپلز پارٹی کیونکہ ماضی کا اس کا ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے تو وہ اس طرح بھی اس کو جو ہے وہ اس طرح پورٹرے ایسے کرتے ہیں کہ یہ معاملہ بھی مسلم لیگ نون کا ہے. تو یہ ملٹیپل چیزیں ہیں جو دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان جو ہے وہ یہ ایشوز بنے ہوئے. ابھی بھی ڈیڈ لاک برقرار ہے, لیکن ایک چیز طے ہے وہ یہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب نے تھوڑی دیر پہلے ایک جو ہے وہ بیان دیا, انہوں نے کہا کہ بجٹ پاس ہوگا اور ڈنکے کی چوٹ پہ ہوگا, نجکاری ہوگی اور ڈنکے کی چوٹ پہ ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آزاد جو سینیٹر ہے سینٹ میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے وہ ڈائریکٹلی نہیں ہے تو ان کا یہ بیان جو ہے وہ کافی وزن رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں چلیں گی, ان کی جو ہے وہ سٹنگز ہوں گی, اختلافات, بیان بازی, جس طرح کل حنیف عباسی جو ہے انہوں نے بیان دیے, پھر جو ہے وہ محسن شاہ نواز رانجھا آئے اور انہوں نے ایسی باتیں کر دی, پیپلز پارٹی اس کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتی. پچھلے پروگرامز میں ہم یہ کر چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو کھیل رہی ہے وہ ایسے سمجھتی ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. حد کے عزت کا کہ جو بل تھا وہ کیسے لایا گیا, کیسے آگے بڑھا, کیسے گورنر چھٹی پہ چلے گئے, تو انہوں نے کہا, یہ حنیف عباسی صاحب نے کہا کہ یہ تو سارا کچھ طے تھا ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کا. تو یہ ایک بڑی امبیرسنگ جو ہے وہ سچویشن ہے پیپلز پارٹی کے لیے بھی. اور پیپلز پارٹی کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی ٹھیک ہے, وہ کچھ نہ زیادہ سے زیادہ گین کرنا چاہتے ہیں, پولیٹیکل اپنا حصہ زیادہ لینا چاہتے ہیں, پنجاب میں اپنی پوزیشن بہتر بنانا چاہتے ہیں تاکہ اگلے 2-3 سال اگر ان کو ملے وہ کچھ نہ کچھ اپنی جو ہے وہ وہاں پہ ایکٹیو کر سکیں اپنے کارکنان کو کسی نہ کسی طرح, یا کوئی ڈیولپمنٹ کو پروجیکٹس ایسے وہاں پہ دے سکیں کہ آئندہ الیکشن میں ان کو جو ہے وہ فائدہ ہو سکے. لیکن ایک ان کو لائن جو ہے وہ لینی پڑے گی, اور پیپلز پارٹی نے رہنا حکومت کے ساتھ ہی ہے, لیکن ابھی تک کی جو آج جب ہم بات کر رہے ہیں ابھی تک وہ بظاہر ڈیڈ لاک برقرار ہے, لیکن پیپلز پارٹی بجٹ میں بھی یہی خبر ہے کہ وہ ان کو جو ہے وہ سپورٹ کرے گی حکومت کو, اور جو حکومت کے ساتھ معاملات ہیں وہ بھی طے ہونے کے امکانات بڑے واضح ہیں. بالکل ٹھیک ہے ناظرین, ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے, وقت پہ اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. آج کل کے پی کے گرڈ سٹیشنز خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں کیونکہ وزیر اعلیٰ کے پی اور دوسرے وزراء وہاں پہنچ جاتے ہیں. کبھی کوئی بٹن آن کر دیا جاتا ہے, کبھی کوئی بٹن آف کر کے ملک کی بجلی بند کرنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. اب کے پی حکومت یہ کہتی ہے کہ صوبے میں 12 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے. ابھی بات ظاہر ہے سننے میں تو عوامی لگتی ہے کہ شہریوں کی زندگی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے عذاب بنی ہوئی ہے اور ایک وزیر اعلیٰ کھڑے ہو کر اپنے عوام کا حق مانگ رہا ہے. لیکن بات اتنی سمپل ہے نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پیسکو صوبے میں سب سے زیادہ بجلی چوری اور 60% لائن لاسز رپورٹ کرتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ 10 روپے کی بجلی اگر استعمال ہوتی ہے تو پیسے صرف 4 روپے دیے جاتے ہیں اور باقی 6 روپے کی چوری جو کی جاتی ہے وہ باقی ملک کمپنسیٹ کرتا ہے. تو پھر بجلی کی کمپنیاں کے پی کے ان علاقوں میں لوڈ شیڈنگ بڑھا دیتی ہیں جہاں بجلی چوری زیادہ رپورٹ ہوتی ہے. اب بجائے اس کے کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب اس بجلی چوری کو روکیں اور صوبے کے عوام سے ذمہ داری کا تقاضا کریں, وہ گرڈ سٹیشنز پر چڑھائی کر کے ایک سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. راؤ خالد صاحب, یہ جس طریقے سے لوڈ شیڈنگ کے معاملے کو ہینڈل کیا جا رہا ہے گنڈاپور صاحب کی جانب سے, آپ کو یہ اپروچ ٹھیک لگتی ہے؟ بدقسمتی ہے ہماری, ہم ہر ایشو کو وہ لے کے کوئی نہ کوئی ڈرامہ لگانا شروع کر دیتے ہیں, اور یہ ہم نے بہت سی مثالیں قائم ہوئی ہیں اور پھر ہر آنے والا ان کو فالو کرتا ہے. سیاسی ڈرامے بازی پوری طرح سے کی جاتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو پیپلز پارٹی کے دور میں 2008 سے جو 13 تک رہا, یادگار پاکستان کے میدان میں ایک خیمہ لگا ہوتا تھا اور وہاں کے چیف منسٹر پنکھا لے کے بیٹھے ہوتے تھے وہاں پہ,
ہینڈ فین ہاتھ والا پنکھا اور تقریریں کرتے تھے لوڈ شیڈنگ کے خلاف اور ان کے خلاف. تو یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم وہ ایشوز جو ایڈمنسٹریٹو ہے خالصتاً ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہے جن کا سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں ہے سرے سے, اور خاص طور پہ بجلی کا جو ایشو ہے اور آئی پی پیز کا جو ایشو ہے اتنا سنجیدہ اور سیریس مسئلہ ہے جس سے آپ کہہ رہے ملک کی اس وقت اس نے ہلا کے رکھ دیا ملک کو پوری طرح سے, ہماری معیشت کو ہلا کے رکھا ہوا ہے, اور کوئی ابھی سر دست ہمیں صورت نظر نہیں آتی کہ ہم اس معاملے کو ٹھیک کر سکیں. لیکن کیا کریں, اب صرف ہم ڈرامے کرنے کے قابل رہ گئے ہیں, ہمارے پاس کچھ یا تو کرنے کو ہے نہیں, یا ہمارا اختیار نہیں ہے, یا ہماری سوچ نہیں ہے, یا ہم کوئی بہتری کی طرف اس طرح سے سوچنے کی ہماری کوئی دماغ ہی اس طرح سے نہیں رہ گیا. تو وہ اس کی ایک مثال میں پرٹیکولرلی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہاں پہ پیدا ہوئی سوات میں, جی وہ میں دینا چاہوں گا کہ کس طرح کے دماغ ہمارے ہو چکے ہیں, کس طرح سے ہم یعنی جتنی بھی مذمت کی جائے اس واقعے کی کم ہے. پولیس والوں کے پاس وہ اگر بندہ لے گئے ہیں پولیس والے تو وہ کیسے دوبارہ ہینڈ اوور کر دیا, پولیس والوں کو بھی پتہ ہے, پورے پاکستان میں پتہ ہے لوگوں کو کہ یہ جب اس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے, چاہے جائز ہو ناجائز ہو صحیح ہے غلط ہے واٹ ایور, یہ پبلک جسٹس جو ہے پیپلز جسٹس جو ہو جاتا ہے عام شروع ہو جاتا ہے, اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. تو ان کو غائب کرنا چاہیے تھا, اس کو کہیں بھیج دینا چاہیے تھا, اس کو کہنا تھا بھائی نکل جا تو چپ کر کے. انہوں نے رکھا تھانہ بھی چلوا دیا, اس کو بھی کیا. اس کے بعد ہمارا پہلے اتنے لنچنگ مابس کے واقعات یہ تو سیریز مر چکے ہیں, یہ سیریز آف انسیڈنٹس ہے, اور اس پہ میں تو اب یہ یعنی سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ یہ مذہبی جذبات مجروح ہونے کا تو معاملہ ہی نہیں رہا. اب جو ہماری سوچ ہو گئی ہے, اگر آپ کے مذہبی جذبات مجروح ہوئے اس کے اظہار کے 1,500 طریقے ہیں. آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, آپ اس کے خلاف کیس کر سکتے ہیں, آپ اس کے جا کے تھانے میں رپٹ کروا سکتے ہیں, عدالت میں چیلنج کر سکتے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر کنڈیم کر سکتے ہیں. لیکن ہاں جی جو متشدد رویہ ہمارا ہو گیا ہے, کوئی بھی چیز ہو جائے مذہب کے علاوہ بھی, کہیں پہ تھوڑا سا ایکسیڈنٹ ہو جائے وہاں جو جس طرح سے ہم مرنے مارنے پہ تل جاتے ہیں, سڑک پہ چل رہے ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے, اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے, غلط چیزیں بھی ہو جاتی ہیں, جو ہمارا رویے میں تشدد آ گیا ہے وہ نظر آتا ہے آپ کو. آپ وہ سری لنکن کا دیکھ لیں, سیالکوٹ میں واقعہ, اس کو دیکھ لیں, اور اس طرح کے یہ جلانے والا جو بعد میں جو ایک ایکٹ شروع ہوا ہے, وہ ہماری ذہنی بیماری جو ہے کتنی شدید ہو چکی ہے وہ اس کو ظاہر کرتا ہے. اور لاش کو جلانا, مرتد کی لاش کو نہیں آپ جلا سکتے, یہ یعنی اس طرح سے اگر آپ اسلام کے فالوور ہیں تو آپ کون سا کم کر رہے ہیں, اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے یا توہین کیا آپ کون سا کم کریں. تو یہ رویے جو ہے نا, یہ چیف منسٹر صاحب جو ہے بجائے اس کے کہ ان رویوں کو روکیں, ان کو کنٹرول کریں, معاملات کو جس کسی نے بھی یہ طریقہ کار یا تکنیک یا اپنی طرف سے یہ بڑی کریٹیوٹی پیدا کی ہے, یہ خواجہ آصف صاحب جو وزیر واٹر اینڈ پاور تھے 2013-14 میں تھے آئی تھنک, اس وقت انہوں نے یہ نسخہ نکالا تھا کہ جہاں پہ بجلی کی چوری ہو رہی ہے, بل پے نہیں کیے جا رہے, تو وہاں پہ لوڈ شیڈنگ میکسیمم کر دو, 20 گھنٹے کر دو. یہ کیا طریقہ ہے یار, آپ گورنمنٹ کی ریٹ اسٹیبلش کرنا آپ کا کام ہے. آپ میں بجلی چوری نہیں کر رہا تو میں سزا میں بھگتوں, میں بل پورا پے کر رہا ہوں, آپ سزا مجھے دیں گے. اس کی عجیب و غریب یعنی ان کا طریقہ کار ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی والی بات ہے کہ جی بالکل. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کا طریقہ تو فیڈرل اور صوبے کو مل کے اس کا حل نکالنا چاہیے اور ریکوری ہونی چاہیے, لاسز ختم کرنے چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے. نجمو ثاقب صاحب, حکومت یہ کہتی ہے کہ بجلی چوری ہو رہی ہے اس لیے ظاہر ہے بجلی بند کی جا رہی ہے. اب ظاہر ہے اس میں وہ بندہ تو پس جاتا ہے جو آنیسٹلی اپنے بلز دے رہا ہے, ان کا کیا قصور ہے؟ تو یہ تو پھر حکومت کے لیول پر بھی مس مینجمنٹ ہے. دو مختصر سے سوال میں آپ سے اور آپ کے لاکھوں دیکھنے والوں سے کروں گا, اور ان کے جواب بہت آسان ہیں, آپ کو یہ ساری صورتحال سمجھ میں آ جائے گی. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کے پی میں, خاص طور پہ جو وزیر اعلیٰ تشریف لے جاتے ہیں گریڈ اسٹیشن میں, بٹن آن آف کرتے ہیں, کیا یہ واقعتاً عوام کے لیے ہے یا اس کے مقاصد کچھ اور؟ بالکل صحیح بات ہے. پہلا سوال. بڑا سوال. دوسرا سوال, اگر خان کی حکومت اسلام آباد میں ہوتی, وہ پرائم منسٹر ہوتے, تو کیا
गंडापुर साहब ये करते कि नहीं करते? ये दो सवालों के जवाब जब आपको बड़े आसान सवाल हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर खान इधर होता तो वो ये करते। तो इससे पता लग गया कि सारा कुछ है क्या। देखिए, इत्तेफाकात होते रहते हैं, लेकिन वो आम जिंदगी में होते हैं ना, हुकूमतों में नहीं होने चाहिए। मिसाल के तौर पे अभी देख लीजिए, मैंने और राव साहब ने कुछ तय किया था कि हमने आज काला रंग पहनना है। देखिए ना, राव साहब ने भी वो पहना हुआ है, मैंने भी पहना हुआ है। अब इसके लिए की प्लानिंग की जरूरत नहीं है। हत्ता कि यूं होता है, अभी इस प्रोग्राम में वो ब्रेक हुआ ना, और उसमें हमने देखा बलोचिस्तान के वजीर आला साहब, तो पीछे हमें अपने वो 92 के पुराने दोस्त नजर आए, शायद रिंद साहब, उन्होंने भी काला रंग पहना हुआ था। अब इस तरह के इत्तेफाकात जो है, ये प्लान नहीं होते। तो ये प्लानिंग में नहीं था कि गंडापुर नाम के कोई आएंगे, वजीर आला बनेंगे, और वो इस तरीके से यानी बार्ज कर बिल्कुल यानी दरवाजे तोड़ के चले जाएंगे, बटन ऑन ऑफ करेंगे। अब चूंकि ये हो गया है, इसी तरह से ये भी प्लानिंग में नहीं था रामीन, कि वो गवर्नर साहब जिनको यूनिवर्सिटियों में जाना चाहिए, जिनको नई पौध को जो है, नई नौजवान नस्ल को गाइडेंस देनी चाहिए, वो डेरा इस्माइल खान की जो है वो कर रहे हैं सियासत। ये इत्तफाकात हैं, वो वहां पहुंच गए, इस तरह से हो गया, और दोनों एक ही इलाके के हैं। अब इसका जो खमियाजा है जो हमें भुगतना पड़ रहा है, और खास तौर पे केपी के वो लोग जो कि बिजली के बिल देते हैं, उनको भुगतना पड़ रहा है। ये ज्यादती है। इसमें अब मरकज क्या कर सकता है, और उन लोगों को खुद अपने थां को ख्याल होना चाहिए कि यार ये हम क्या कर रहे हैं। वजीर आला एक बहुत अहम और बड़ी पोस्ट होती है, गवर्नर किसी प्रोविंस का एक बहुत अहम और बहुत बड़ी पोस्ट होती है। आप इन पोस्टों के साथ क्या कर रहे हैं? तो मैं फिर वापस उन दो सवालों पे आऊंगा, और उनके जवाब आपको मिल चुके हैं। यहां मैं अपनी यानी बात का जवाब खत्म करता हूं। ठीक है साकिब, इस वक्त सूबे में क्या अमन व अमान का कोई मसला तो नहीं बना हुआ है, इस लिहाज से अगर लोड शेडिंग के हवाले से देखा जाए, क्योंकि पर्चे भी दर्ज हुए हैं, इसके अलावा तशद्दुद भी किया गया है पेस्को के एहलकारों पर। वज़ीर दाखिला से भी मुलाकात हुई है वज़ीर आला केपी की, उसमें क्या कुछ तय हुआ, और क्या ये अब कुछ सुलझने की तरफ जा रहा है मामला, या उलझता ही नज़र आ रहा है? एक तो वहाँ जो पेस्को है, जो वहाँ पे जो बिजली फ्राहम कर रही है कंपनी, उनके जो अदादो शुमार हैं वो ये बताते हैं कि जहाँ पे तो बिजली चोरी के वाक़यात हैं, जहाँ पे बिल नहीं दिए जाते, तो वहाँ पे ज़्यादा लोड शेडिंग है, और जहाँ पे जो शहरी इलाके हैं जहाँ लोग जो है वो बाकायदा तौर पर बिल भी अदा करते हैं, उनमें लोड शेडिंग कम है। और तकरीबन ये 1300 फीडर्स हैं जो पूरे सूबे में जो है काम कर रहे हैं। 156 फीडर्स में 2 घंटे की लोड शेडिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी जो फीडर्स हैं उसमें मसाइल हैं। ये इलाके हैं डेरा इस्माइल खान, लकी मरवत, बन्नू, कुहार, टंगू, करक। अच्छा, इन इलाकों के हवाले से ये भी बताया जाता है कि जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो रूटीन में भी इसके साथ लिंक कर रही है कि इन इलाकों में बाज़-औक़ात जो है वो एक्सेस नहीं होती, जो हुकाम है वापडा के या दीगर एहलकार जो है वो जा नहीं सकते, या वहाँ उनको खदशात ज़्यादा हैं, अटैक उन पे होते हैं। तो ये मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो जो सूबे में जो इसकी हुकूमत है उनकी ये ज़िम्मेदारी की माजरत मुझे सब जाने का कहा जा रहा है। नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील के हवाले से केस की समाअत हो रही थी, और इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछ लिया। उन्होंने सवाल ये पूछा कि क्या पाकिस्तान में हर चीज़ को मुतनाज़ बनाना लाजिम है। अब वैसे तो ये सवाल वो इस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे थे कि चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात क्यों नहीं हो सकती, बैठ कर बात क्यों नहीं हो सकती, हर चीज़ को आप मुतनाज़ क्यों बना देते हैं। मगर हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान में सियासत हो, मईशत हो, सोशल इश्यूज़ हों, फिर आइन और क़ानून हो, तमाम ही चीज़ों के ऊपर हम ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि जी इसको मुतनाज़िया बना दिया गया है, या एक कोई आइनी बहरान है जो कि खड़ा हो गया है। ये कॉन्स्पिरेसीज़ करने का, उस पर यकीन करने का हमें वैसे ही बहुत शौक़ है बतौर कौम। तो हमने सोचा कि अपने एनालिस्ट से आज ज़रा सवाल पूछते हैं कि हम हर चीज़ को मुतनाज़ क्यों बना देते हैं।
جی نجم ثاقب صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو بیان آپ نے چیف جسٹس کا کہا ہے جی اس کو ہمارا پینل متنازع نہ بنا دے. جی بالکل ٹھیک ہے, اس کا ہم خاص خیال رکھیں گے. جو ہی ہم بات کرنی شروع کریں گے کچھ نہ کچھ تنازع اس میں سے نکلے گا ہی, ضرور نکلے گا. دیکھیے رامین, کچھ باتیں ہوتی ہیں اہم لیکن ان کو ضروری نہیں سمجھا جاتا. اچھا, مثال کے طور پہ عوام کی خوشحالی بہت اہم ہے ٹھیک ہے, لیکن اس کو ضروری نہیں سمجھا جاتا. اسی طرح سے کچھ باتیں غیر اہم ہوتی ہیں لیکن ان کو ضروری سمجھا جاتا ہے. مثال کے طور پہ سیاسی بے یقینی جو ہے ایک غیر اہم چیز ہے لیکن اس کو ضروری سمجھا گیا ہے کہ یہ چلتی رہے تو حساب کتاب ٹھیک رہیں گے. یہ دو باتیں کرنے کا میرا کیا مقصد ہے؟ میرا یہ مقصد ہے کہ کسی قوم نے جب ترقی کرنی ہوتی ہے نا تو وہ اہم اور ضروری دونوں باتوں کو ساتھ لے کے چلتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ابھی یعنی وقفہ ہوا تھا تو میں اور راؤ صاحب بات کر رہے تھے. دیکھیے یہ لی کوان یو نے کیا کیا تھا, مہاتیر محمد نے کیا کیا تھا کہ آپ کا جو سنگاپور ہے یا ملیشیا ہے وہ زمین سے اٹھ کے آسمان پہ آتا ہے. انہوں نے اہم چیزیں اور ضروری چیزیں دونوں کو ملا کے عوام کی خوشحالی سامنے رکھ کے بغیر سیلف لیس ہو کے اپنی ذات کو بھلا کے اس سے اوپر ماورا ہو کے انہوں نے کام کیا, اور ان کے ساتھ پھر بہت سارے لوگ گروہوں کے گروہ شامل ہوئے اور ترقی کی آپ نے. ہمارے ہاں کیا ہے, ہمارے ہاں چونکہ کسی وجہ سے اہم چیزوں کو درخور اعتنا ہی نہیں سمجھا جاتا, ان کو ایک طرف سائڈ پہ رکھا جاتا ہے. اچھا, اس کی وجوہات بہت ساری ہیں, اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ کتنی دیر تک ہم نے حکومت کرنی ہے. بھائی 2 نہیں تو 3 سال کسی پرائم منسٹر نے پورا کیا ہے کبھی؟ 2 نہیں تو 3 سال میں جو کچھ ہو سکتا ہے کر لو, اور پھر آئندہ الیکشن کے لیے بھی حساب کتاب کر رہے ہیں نا تو کر لو. ہمارا مطمع نظر یہ ہوتا ہے. جی ایسے 5 سال کا کوئی بھی منصوبہ بتائیں پوری طرح سے کبھی پاکستان میں ہوا نہیں. ہم 5 سال سے آگے جاتے نہیں ہیں. دنیا کیا دیکھتی ہے 2030 2040 2050 20,050 میں یہ ہوگا, اور وہ تسلسل جو ہے چونکہ یہ نہیں ہوتا لہذا کیا ہے, اب ہم نے پرفارمنس دکھانی ہے, پرفارمنس دکھا نہیں سکتے, اس کو ہم متنازع بنا دیتے ہیں. تو یہ چیف جسٹس صاحب کا سوال, جواب اس کا سیدھا سا ہے, ہر چیز کو تو کیا کسی بھی غیر ضروری چیز کو متنازع نہیں بنانا چاہیے, فل سٹاپ. اب آتا ہے کہ ہمارے ہاں کیا ہے, عدالت سے کوئی فیصلہ آ گیا متنازع ہو گیا کیونکہ میرے حق میں نہیں آیا. حتیٰ کہ سوشل میڈیا میں کوئی پوسٹ آ گئی, وہ بیچارہ حارث رؤف کسی جگہ جا رہا ہے اور اس کی بیگم کے ساتھ کوئی فکرہ کسا جاتا ہے, اس کو متنازع بنا دیا. آپ نے بابر یعنی اعظم کو نکال دیا متنازع, آپ نے شاہین کو رکھا بنایا, اس کے بعد شاہین کو واپس آپ نے کر کے بابر کو لائے, پھر متنازع. کسی جگہ پہ ٹک نہیں رہی قوم, اس کی وجہ کیا ہے؟ بے چینی ہے جو کہ ہر طرف چھائی ہوئی ہے. یہ سیل فون ہے, سوشل میڈیا ہے, اس کے اوپر یہ ہے کہ چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ موجود نہیں ہیں, جو جس کا کام ہے وہ کر نہیں رہا, اور ایک پاجڑ سی پڑی ہوئی ہے, ایک جلدی ہے, ایک عجلت ہے جس میں کہ میں اپنے لیے انفرادیت جو ہے وہ اجتماعیت پہ حاوی ہے. یہ سارے کے سارے عوامل مل کے اس پہ منتج ہوتے ہیں کہ آپ کے ہاں ہر چیز متنازع کیوں ہوتی ہے. نہیں ہونی چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے, اور ہر ایک کو اگر اپنا کام کرے گا. مثلا عدالتی کوئی فیصلہ ہے, رامین مجھے یہ بتائیے کیا میں جج ہوں, کیا مجھے قانون کا پتہ ہے؟ اب وہ فیصلہ ہے چونکہ میرے حق میں نہیں آیا لہذا اس کو متنازع بنا دیں, کیونکہ متنازع بنا کے بعد دائیں بائیں ہو جائے گی اور کوئی راستہ, کوئی کھڑکی, کوئی چھوٹی سی کھڑکی کھل جائے گی جس میں سے ہم بتا سکیں گے. جس طرح اس وقت کی آخری بات, جی آپ نے بجٹ کو پیپلز پارٹی نے متنازع بنا دیا کہ نہیں؟ بالکل. کیوں بنا دیا؟ وہ اس لیے بنایا ہے کہ کوئی ڈیل ہے, کوئی ڈیل کرنی ہے. نمبر 2 کہ کل کو اس بجٹ کے بارے میں بات ہوتی ہے, بجٹ کے بارے میں کوئی خلاف بات ہوتی ہے تو ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم اس میں موجود نہیں تھے, ہم نے اعتراضات, تحفظات اپنے پیش کیے. تو یہ قومی المیہ ہے, اس کا ہم فی الحال تو کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, فی الحال کچھ نہیں کر سکتے. راؤ خالد صاحب, کیا ہم اس لیے متنازع بنا دیتے ہیں چیزوں کو کیونکہ اس کو حل نہیں کر سکتے, یا حل کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی, یا انٹینشن نہیں ہوتی, یا پھر اس میں لوپ ہولز اتنے زیادہ ہوتے ہیں؟ جیسے اگر آئین کی ایک شق کی بات کی جائے تو اس کی بھی مختلف تشریحات نکل آتی ہیں. جی بالکل بالکل.
میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے آدھی تو میری جو تیاری تھی وہ نجم ثاقب صاحب نے پہلے ہی بلاک کر دی کہ جی متنازع بنائیں گے ان کو, جنہوں نے یہ کہا ہے. تو میں ان کو متنازع بالکل نہیں بنا رہا. انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے اور بڑی درست بات کی ہے, اور لیکن مسئلہ ایک ہی ہے اس میں کہ ہمارے ان کے دور کی بات نہیں کر رہا, کیونکہ ان کو میں متنازع نہیں بنانا چاہتا. سپریم کورٹ سب سے بڑا فورم ہے جہاں پہ جھگڑوں کا اور تنازعوں کا خاتمہ ہونا چاہیے, جہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں تنازعوں کے, جھگڑوں کے. ہمارے سیاسی قانونی مسائل, آئینی مسائل جتنے آج تک وہاں درپیش رہے ہیں, ان میں سے کوئی نیا جھگڑا نکلا ہے, کبھی وہ مسئلہ حل نہیں ہوا, اور خود ہی اگلی دفعہ وہ اس مسئلے کو حل کرتے کرتے ایک اور نیا جھگڑا کریٹ کر دیتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ ان کی ذمہ داری ہے, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو کہ ہر چیز کو متنازع نہیں ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ وہ بہتر طور پر اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. کنفلکٹ ریزولوشن پوری سائنس بن چکی ہے دنیا میں. ڈگریاں لیتے ہیں لوگ, پی ایچ ڈی کرتے ہیں, اور بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے معاملات میں ان کو انگیج کیا جاتا ہے کہ مثلا اسرائیل حماس سے یہ سارا ایشو چل رہا ہے, اس میں بیک گراؤنڈ میں کوئی نہ کوئی تھنک ٹینک بھی کام کر رہا ہوگا کنفلکٹ ریزولوشن کے لیے. ہم نے اس کے پیرالل کنفلکٹ کریشن کی ایک انڈسٹری پیدا کر دی ہے. ہمیں کوئی بھی جھگڑا نہ ہو, کوئی مسئلہ نہ ہو, ہم ایسا مسئلہ پیدا کرتے ہیں. مجھے تو کبھی کبھی وہ جو انڈین ڈراموں کی وہ اس میں سے آتی ہے ساس بہو والا جو وہ سارا سلسلہ ہے, کس طرح سے وہاں سے کریٹ کیے جاتے ہیں تنازعات, اور کس طرح سے مسائل پیدا کیے جاتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ آپ نے بھی کی, ہماری مسائل حل کرنے کی طرف کبھی توجہ نہیں رہی. اب تو مجھے لگتا ہے کیپیسٹی بھی نہیں ہے, تنازعات اور مسائل کو حل کرنے کی ہمارے پاس کیپیسٹی بھی نہیں ہے. اور سیاست کا روزگار ہی تنازعات پہ چل رہا ہے, کیونکہ ہم نے بیان دینے ہوتے ہیں, ادھر سے جوابی بیان آنا ہوتا ہے, ادھر سے بیان آنا ہوتا ہے. عملی اقدامات کی طرف جب آپ جائیں گے, جب عملی اقدامات آپ کریں گے, جیسے میں نے عدالت کا کہا, اگر آئینی اور قانونی معاملات کے اوپر وہاں سے معاملات حل ہونا شروع ہو جائیں تو وہ یہ سیاسی تلاطم تھم جائے گا ایک دم سے. اس میں وہ جب تھمے گا تو باقی معاملات میں بھی آپ کو پھر راستہ ملے گا تاکہ آپ عملی طور پہ کچھ کر کے دکھا سکیں. اگر تو صرف بیان بازی پہ چل رہے ہیں تو پھر تو یہ روز نیا تنازع, بلکہ دن میں 10 دفعہ تنازعات آتے ہیں جاتے ہیں, ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جاتا ہے, الزام تراشی کی جاتی ہے. تو یہ ایک روٹین بن گئی ہے اب, کیونکہ ہم عملاً کچھ کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں اور کرنا بھی نہیں چاہتے جس سے کچھ بہتری ہو سکے. جب بہتری کی بات آپ کریں گے میرا خیال ہے اس پہ کوئی تنازع کھڑا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے ثاقب, وہ ٹرومن نے کہا تھا, ایک بڑی مشہور کوٹ ہے کہ اف یو کانٹ کنونس دیم کنفیوز دیم. آپ کو لگتا ہے کہ اسی پر عمل پیرا ہیں ہمارے سیاست دان بھی اور ملک چلانے والے؟ بالکل یہی بات جو ہے وہ میں کرنے لگا تھا کہ یہ جو آج کل ایک بیانیے کی دوڑ ہے, ہر طرف پولرائز سوسائٹی ہے, ڈیجیٹل جو ہے وہ میڈیا کا دور ہے, تو یہاں پہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ صورتحال یہ بنتی ہے کہ اگر آپ کے خلاف کوئی چیز آ گئی ہے تو آپ اس کو کم سے کم کنفیوز کر دیں, کوئی مطلب ایک تنازع اس کو بنا دیں, متنازع کر دیں اس کو, تاکہ لوگ جو ہے وہ کنفیوز ہو جائیں, جو ہے وہ دیکھنے والے سننے والے. لیکن میں اس کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھوں گا کہ کچھ چیزیں تو ہوتی نہیں ہے متنازع, لیکن ان کو متنازع بنا دیا جاتا ہے. لیکن کچھ بہت ساری ایسے ایشوز ہیں وہ اس میں تنازعات ہوتے بھی ہیں, اور ایک پولرائز سوسائٹی ہونے کی وجہ سے جب وہ تنازع میں گرتی ہے تو وہ بہتری بھی اس سے نکلتی ہے. بہت سارے سوالات ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی مطلب شاہد افریدی صاحب جو ہے وہ ان کی ایک تصویر وائرل ہوئی جو انگلینڈ میں, تو اس تصویر کے حوالے سے ایک تنازع تو کھڑا ہو گیا فوری طور پہ. جو ان کے مخالفین تھے انہوں نے سوالات اٹھائے, لیکن شاہد افریدی نے بڑی وضاحت کی, اس ایک پریشر بھی تھا ان پہ کہ فوری طور پر 1 2 3 ٹویٹس میں انہوں نے وضاحت دی, تو وہ کلیئرٹی بھی ہو گئی کہ ایک پولرائز سوسائٹی میں وہ جو کلیئرٹی ہوئی, میرا یہ خیال ہے کہ اس کلیئرٹی کے بعد وہ چیزیں آگے نہیں بڑھ سکی. اسی طرح بہت سارے اور ایشوز ہیں. یہی جو وہاں پہ جو ہے وہ واقعہ جو ہوا تھا ابھی ریسنٹلی ہمارے جو کرکٹر ہیں ان کے ساتھ, اس میں بھی حارث رؤف, ان کے ساتھ بھی انہوں نے جب جیسے ہی وہ بیان دیا, اسٹیٹمنٹ دی, شروع میں تو تنازع کھڑا ہوا کہ یہ کیسا بیہیویئر ہے, کیسی چیز ہے, لیکن جب جیسے ہی کلیئرٹی آئی تو وہ کلیئر بھی ہو گیا. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں تنازعات پازیٹیوٹی کو بھی جنم لیتے ہیں
ہیں, لیکن جو میرا خیال ہے جو ہمارے ایشوز ہیں ان کو صرف اس کو متنازع کہنا. فار ایگزامپل یہ الیکشنز ہیں 2008 کے, جو 8 فروری کے الیکشنز ہیں, یہ الیکشنز مبینہ طور پر دھاندلی کا ایک تنازع تو موجود ہے, اس کو میرا خیال ہے ہم نہیں کہہ سکتے. الیکشن ٹریبونلز کی تعیناتی ہے, گورنمنٹ کے جو آرڈیننسز ہیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ تنازعات موجود ہیں, جو گورنمنٹ جو ہے وہ مختلف اس حوالے سے کرتی رہتی ہے. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, ایک پولرائز سوسائٹی کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تنازعات کھڑے ہونے کے بعد اس میں سے جو ہے وہ مثبت اور پازیٹیو چیزیں نکلتی ہیں. اور آج کل کوئی تنازع آپ فیک کسی بھی نیریٹو پہ قائم نہیں رکھ سکتے. مطلب ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, ڈیجیٹل پہ یا مین اسٹریم میڈیا پہ بھی ہر ایک شعبے کے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لا کے دیکھ لیں, آپ کسی فارن افیئرز کے دیکھ لیں, کسی بھی شعبے سے, یا جو کنفلکٹ زون ہے وہاں کے ہر ایک کے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں. کہیں کی کوئی بھی بات ہوگی, تنازع کھڑا ہوگا, وہ ایکسپرٹ آ کے اپنی اوپینین دے گا, اپنے فیکٹس دے گا, تو چیزیں بڑی کلیئر ہو جائیں گی. تو اس کا ایک اینگل یہ بھی ہے کہ ایک پازیٹیوٹی کو بھی جنم لیتا ہے, اور تنازعات کو اس حوالے سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کا سیکھنے کا موقع ملتا ہے. بہت ساری چیزیں جب ایک چیز مطلب ڈیبیٹ جنریٹ ہوتی ہے کہ ایک دو مختلف آراء آ جاتی ہیں, اب جس کے جو ایکسپرٹس ہیں, جو فیکٹس زیادہ ہیں, جو بندہ جو کنونس کر رہا ہے, میرا یہ خیال ہے کہ اس کو لوگ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو یہ اس کا ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے سارے سیناریو کا. بالکل ٹھیک ہے, نہیں کنفیوژنز بالکل جینوئن ہے, لیکن اس کو کلیئرٹی اس میں کتنی لانے کی ول ہے کسی کی, یا پھر ریالٹی کو بلر کرتے رہنا ہے, یہ پھر انٹینشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. نجم ثاقب صاحب, کیا سوالات لے کر آئے آپ ناظرین کے لیے؟ شکریہ رامین. ایک ضروری سوال ہے اور ایک غیر ضروری سوال ہے. آج کا ضروری سوال, قومی بجٹ 30 جون تک منظور ہوگا, حکمران اتحاد بجٹ منظور کرانے کے لیے تیار. دوسری طرف پیپلز پارٹی نے بجٹ پر کچھ اعتراضات اٹھا رکھے ہیں. ضروری سوال آج کا یہ ہے کہ پنجاب میں اگر کچھ وزارتوں کے وعدے پر عمل درآمد ہو گیا یا وعدے پکے ہوئے, تو کیا پیپلز پارٹی کے بجٹ پر اعتراضات ختم ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہے, بڑا اہم سوال ہے. آج کا غیر ضروری سوال, خبر آئی ہے کہ پنجاب بھر کے ڈپٹی کمشنروں نے بنفس نفیس ٹرانسپورٹ کے کرایوں کو سڑکوں پر آ کے چیک کیا ہے. جی, چالان ہوئے, جرمانے ہوئے, بسیں تھانوں میں بند. غیر ضروری سوال یہ ہے کہ یہ پریکٹس سال میں 1-2 مرتبہ ہی ہوگی, یا دونوں عیدوں کے درمیان بھی عوام کے مسائل کا حل دیکھنے کی, ان کا حل کرنے کی کوشش کی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, یہ سوالات ہم آپ کے لیے چاہ رہے ہیں, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.